बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, मरकज़ी मिलाद कौंसिल मुस्तफ़ाबाद के ऑफिशियल चैनल मिलाद स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान जमीउल फ़ाइज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की ये नशिस्त उम्मुल मोमिनीन शरीके हयात मुस्तफ़ा सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए आज की ये बज़्म सजाई है। मैं आज के अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवा दूँ। आज सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए जिस अज़ीम मजहबी स्कॉलर को हमने दावत सकून दी है, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बिहम्दि ताला आलम इस्लाम के जय्यद आलिम दीन मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अहमद क़ादरी ज़ियाई साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हाल अहवाल आपके? जी अल्लाह का फजल करम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी पनाह में रखे और इस अजीब से माहौल में वबा का जो हर शख्स ही परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस वबा से निजात अता फ़रमाए। आमीन आमीन। हज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए आज के मेरे पैनल में शामिल हैं सरखान मुस्तफ़ा दाता हुजूर की नगर का एक अजीम नाम सैयद ज़बीर मसूद के शागिर्द अर्जुमंद जनाब बिलाल मोइन साहब। आपका भी खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब बिलाल मोइन साहबी की खिदमत में कि आप किताबुर रहमान की मुख्तसर आयात की तिलावत फरमाकर आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ फरमाइए। जनाब बिलाल मोइन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब बिलाल मोइन साहब किताबुर रहमान की मुक़द्दस आयात की तिलावत से आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमा चुके हैं। आइए नाज़रीन मोहतरम, हम आज के मौजू सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए अल्लामा फ़ारूक अहमद क़ादरी ज़ियाई साहब जलवागर हैं। आइए हज़रत से सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे नबी की रफ़ीक हयात, आपकी शख्सियत कैसी थी, ये जानने की कोशिश करते हैं अल्लामा फ़ारूक अहमद क़ादरी साहब से। बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अला हबीबिही व अला आलिही व सहबिही बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का ज़िक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा महबूब, मेरा हबीब, मेरा ख़ास नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन खातून अव्वल सैयदा कायनात हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा मोहतरमा। सुभान अल्लाह। और ये कुरान पाक की आयत पाक का इतलाक़
بے شک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوتا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی مضمون کو امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، سبحان اللہ بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور اسی سلام میں امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، اللہ اکبر، واہ۔ سیما پہلی ماں کہف امن و امان، اس میں بہت لطف ہے، بڑے لطائف ہیں، بڑے نظائر ہیں کہف امن و امان میں، کہ ساری خدائی کو مصطفیٰ کے دامن میں سکون ملتا ہے اور مصطفیٰ کو دامن ختیجہ میں سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، واہ واہ واہ، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، وہ یقینی طور پہ ایک بے مثل اور بے مثال ہے۔ بے شک بے شک، واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمائی، اور سیدہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمائی۔ سبحان اللہ، جامع ترمذی میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے وصال کے بعد اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے، اللہ واہ۔ اور جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کے ہاں بھی بھیجا کرتے تھے۔ اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انس ہے، محبت ہے۔ اور سیدہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اسلام لائے ہوئے رشتہ دار ہیں ان سب سے محبت فرمائی۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تشریف لائیں تو پتہ لگا یہ حضور کی رضائی والدہ ہیں، رضائی ماں ہیں، تو آپ نے بے حد ان کی خدمت فرمائی۔ اللہ، اور جب سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں حضور کو لوریاں دی تھیں، جب جانے لگیں تو حضرت سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں دیے۔ اللہ، کیا کہنے، معلوم ہوتا ہے سخی بھی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جس دن اسلام کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین میں سب سے پہلے جو اسلام لائی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ سبحان اللہ، اس لحاظ سے بھی خاتون اول ہیں اور اس لحاظ سے بھی خاتون اول ہیں کہ حضور کی زوجیت میں ہیں، سبحان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غار حرا کی بلندیوں پر حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا پاؤں آپ کا پہاڑ سے پھسلا، ہاتھ رکھا تو ہاتھ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ کھانا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب سے کہو ختیجہ کو میرا سلام کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جس کو خدا سلام کہے وہ کتنی واہ واہ، پاکیزہ خاتون ہوگی۔ اور حضرت جبریل آئے، اللہ کا سلام پہنچایا اور اپنا بھی سلام پیش کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی میں فرشتوں کا امام ہوں، نوریوں کا شہنشاہ ہوں، بیت المعمور کا امام ہوں، اور میں آپ کی غلامی میں
حضرت خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام سے اتنا ہی تعارف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تو آپ نے جب یہ سنا کہ مکہ المکرمہ میں ایک نوجوان صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہے، تو آپ نے مال تجارت کے لیے حضور علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت خویلد بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کے شام اور بصرہ اور یمن میں ان کے تجارتی تمام کاروبار کے سلسلے رواں دواں تھے۔ ان کا وصال ہو گیا تو یہ سارا کاروبار خدیجۃ الکبریٰ باپردہ رہ کر کام کیا کرتی تھی، اور حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئیں، ان کے پیغام پہنچانے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے حضرت خدیجہ کا مال لے کر تشریف لے گئے، اور جب مال لے کر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ جو شخصیت ہیں جو تمہیں حکم دیں، تم نے جس طرح میری غلامی کی ہے اس طرح ان کی غلامی بھی کرنی، سبحان اللہ، واہ۔ اور جو یہ حکم دے تم نے ماننا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ لوگ وہاں لات و منات کی قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچ رہے تھے، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں غلط قسم اٹھائی جاتی ہے، چاہے سارا حرام ہی آ جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے بھی کہا گیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صاف یہ چیزیں ہیں، یہ تمہارے سامنے، میں تو قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی گنا فائدہ نفع اس مال میں دیا، اور حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو سارا احوال بیان کیا کہ جب دھوپ ہوتی تھی تو سب قافلے والوں پر دھوپ ہوتی تھی، لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تھی وہاں بادل صاحبان لگا دیا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مانوس ہوئیں کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کافی امن و امان۔ حضرت عائشہ بعد میں آئی ہیں، حضرت حفصہ بعد میں آئی ہیں، حضرت ام حبیبہ بعد میں آئی ہیں، حضرت ام سلمہ بعد میں آئی ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ بعد میں آئی ہیں۔ پہلے نکاح مصطفیٰ میں جو آئی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور 25 سالہ رفاقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک آپ ساتھ رہیں، زندگی کے لمحات چلتے رہے، حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ، دوسرا نکاح یہ محبت کی اعلیٰ دلیل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت فرمائی، اور اس خدیجۃ الکبریٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفیقہ عتیقہ محبوبہ اور ام المومنین کی کیا شانیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، جنہیں خدا بھی سلام کرے اور جبریل بھی سلام کرے۔ کیا کہیں۔ ہم سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی آپ کے یوم 10 رمضان المبارک کو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام اور حضور علیہ السلام کا ہر چاہنے والا حضور کی ہر زوجہ کا ادب کرتا ہے، اور سب سے زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ادب کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت انداز میں علامہ فاروق احمد قادری ضیائی صاحب مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے اس پروگرام کے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت شامل کرتے ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج داتا نگر لاہور کے ایک عظیم معروف صنفان رسول محترم جناب بلال معین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں بلال بھائی سے عرض گزاری پیش کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز میں
बारगाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिदत सराय की सआदत हासिल कीजिए। जनाब बिलाल मोइन साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दर का फकीर हूँ अज़ली, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। हो अबू बकर उमर या के हो उस्मान अली, हो अबू बकर उमर या के हो उस्मान अली, सारे ताबिंदा ये अस्हाबे हशम वाह, वाह। तेरे हैं, सारे ताबिंदा ये अस्हाबे हशम तेरे हैं। हम सबका अकीदा ना कि बल्कि ईमान है तेरी ज़ात पे सौ नाज़, गुनाहगारों को है तेरी ज़ात पे सौ नाज़, गुनाह
کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی، ایسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے ہیں، تو گدائے آل محمد کا گدا ہے ارسل، تو گدا آل محمد کا گدا ہے ارسل، بس اسی واسطے دنیا میں بھرم تیرے ہیں، بس اسی واسطے دنیا میں بھرم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب بلال معین صاحب ارسلان احمد ارسل صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس نشست کو اور خوبصورت ذکر مصطفیٰ سے کیا۔ آئیے ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم اپنی گفتگو کی جانب رخ کرتے ہیں اور علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں حضرت کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور، آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے احوال ہم سے شیئر کیے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا مقام کیا ہے، اللہ اور اس کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے روایت کرنے والی ہستی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بشرہا بیتن فی الجنہ، اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے تجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں محلات اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ سیدہ کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور شیر خدا علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت مروی ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف کے اندر موجود ہے ابواب المناقب میں، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو خواتین کا ذکر تمہیں ہر خاتون کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اگر اس میں بیچ میں ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے آپ کی بات انٹریکٹ کرتے ہوئے، کہ اکثر ایک ہم مقولہ ہے کہ بیٹی کی شخصیت اپنی ماں کے کردار کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ جی جی۔ تو سیدہ خاتون جنت
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा آپ کا جو کردار ہے کیا وہ مظہر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، اور اس کی روایت کرنے والی ذات حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی ہے سبحان اللہ، واہ. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری سیرت کا مظہر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. واہ. صرف وہ تشبیہ نہیں رکھتی تھی بلکہ اشباہ تھیں. سب سے زیادہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتگو فرمانے میں سب سے زیادہ جو حضور کے مشابہ تھیں وہ حضرت خاتون جنت تھی. واہ. تو یہ ساری تربیت جس نے کی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے. سبحان اللہ، سبحان اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 خواتین، حضرت علی نے فرمایا 2 اور حضرت انس کی روایت میں 4 خواتین ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور ایک حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور ایک امرۃ الفرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت آسیہ کو اور حضرت مریم کو حضور علیہ السلام کی زوجیت میں دے گا. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بھی شرف بخشا ہے کہ انہیں جنت کا محل دنیا میں کھلایا ہے. سبحان اللہ، سبحان. جنت کا پھل دنیا میں کھلایا ہے. انگور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں ہی جنت کے اس پھل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو انگور دنیا میں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو جناب جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا اقرا، پڑھیے. حضور علیہ السلام فرماتے ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کا معنی یہ ہے میں پڑھنے نہیں آیا، میں تو پڑھانے آیا. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. کیا اور جناب کیا کہنے. جبریل نے 3 مرتبہ کہا. 5 آیتیں سورہ اقرا کی نازل ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے لے کر آئے اور زملونی کہا، مجھ پر چادر اوڑھ دو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 15 سال کی رفاقت میں حضور کے ساتھ جو شب روز گزرے تھے وہ سب جانتی تھیں. تو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. اور حضرت خدیجہ لے گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جو انجیل کا علم جانتے تھے، زبور کا علم جانتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تو یہ آیتیں ورقہ بن نوفل نے جب سنی تو ہمارے شیخ طریقہ حضرت علامہ الہی بخش صاحب فرماتے ہیں وہ صرف ورقہ تھا اور حضور علیہ السلام پوری کتاب تھے. سبحان اللہ، واہ. وہ صرف ورقہ تھا اور حضور علیہ السلام پوری کتاب تھے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، ہجرت پر مجبور کر دے گی، اور اگر میرے زمانے میں آپ نے ہجرت کی، اعلان نبوت کیا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی کے ہر لمحہ میں ساتھ، خوشی میں بھی ساتھ، غمی میں بھی ساتھ. ابتدائے اسلام میں حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ کھڑے تھے مکۃ المکرمہ میں حرم پاک کے کونے پر. تو حضرت عباس کے دوست وہاں پر آئے دور دراز سے، چونکہ مکہ بڑا عظیم الشان شہر تھا تجارت کی غرض سے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو نماز پڑھ رہے؟ رسول پاک تھے، ایک حضرت علی تھے اور ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خاتون کون ہیں؟ تو جناب عباس بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو کہا یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ساتھ علی المرتضیٰ یہ بھی میرا بھتیجا ہے. دونوں بھتیجے ہیں اور یہ ان کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اس دوست نے کہا اگر انہوں نے اعلان نبوت کیا تو میں بھی اسلام لاؤں گا. اللہ، واہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے
حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں، اسلام بھی لائیں، اور جتنا مال تھا انہوں نے اپنی ملکیت چھوڑ کر حضور کو اس کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود تقسیم فرماتے، اور سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضور کے شہزادے ہیں، حضرت ابراہیم ان کے سوا ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی۔ اللہ۔ حضرت قاسم جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب جیسی شخصیت عطا فرمائی، اور پھر حضرت عبداللہ جن کی کنیت طیب و طاہر ہے، اور اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، اور پھر چوتھی اور چہتی شہزادی سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، آپ جیسی شخصیات حضرت خدیجہ کی گود میں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خدیجہ کے جو پہلے خاوند کے بیٹے تھے حضرت حالہ، اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہند کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور حضور علیہ السلام کا جو حسن بیان کیا ہے روایتوں میں آتا ہے، وہ سارے کا سارا حضرت خدیجہ کے بیٹے نے ہی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اعلیٰ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں جلوہ افروز تھے، جب اعلیٰ نے آواز دی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں آ کر مکہ المکرمہ سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کی نشانی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال شان و شوکت مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ سب حضور کی رفاقت سے۔ سوشل بائیکاٹ جب مکہ المکرمہ میں کیا گیا کہ لین دین سب ختم کر دیا جائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے دن گزار چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال سوشل بائیکاٹ کے باوجود حضور کے ساتھ ہی محصور رہیں، اور پتے بھگو کر صحابہ کرام بھی کھاتے اور حضرت خدیجہ بھی استعمال فرماتی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصا انس تھا، اور حضور کے جو غلام تھے حضرت بلال، حضرت فہیرہ، اور بھی چند غلام تھے، تو حضور علیہ السلام اکثر پوچھا کرتے تھے خدیجہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ جس رب سے باتیں کرتے ہیں آپ اس رب سے باتیں کرتے رہا کریں، آپ ان کی فکر نہ کیا کریں، جب تک خدیجہ زندہ ہے بلال بھوکھا نہیں رہ سکتا۔ اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم الشان خاتون، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اس شان سے قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا۔ آج ہماری تمام خواتین کے لیے مشعل راہ اور انسانیت کے لیے پیغام کہ سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت بھی فرمائی اور ایک گھر کو بھی آباد کیا، اور مثالی گھر جو حضور کا گھر ہوگا وہ کیسا عظیم الشان کیا ہوگا۔ کہنے، کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے غلامی بھی کی، عبادت بھی فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کیا، ایمان بھی لائیں، اور ہر وہ کام کیا جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کام کریں جس سے خدا مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی خاتون جنت اور حسنین کریمین جن کے نواسے ہیں، خدا ہی جانتا ہے اس نانی کا مقام کیا ہو۔ کیا کہنے۔ تو اس لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے۔ اس سال کو حضور نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پر آ جائیے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ ہمارے دیدار سے قرار پا جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت المعلیٰ مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑا قبرستان جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار موجود، اور ترکی حکومت میں اس کا گنبد بھی تھا، مزار بھی تھا، اور موجودہ حکومت نے اس کے عمارت کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات رسالت کا صدقہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ سچا پکا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، دیکھیے کس خوبصورت انداز میں علامہ فاروق احمد قادری ضیائی صاحب خاتون جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے کہ آپ گفتگو فرما رہے اور حضرت علامہ الہی بخش قادری ضیائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی یاد تازہ فرما رہے تھے۔ کیا خوش قسمت شخصیات ہیں کہ حضور کے اصحاب ہوں یا حضور کے اہل بیت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جن کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصیات کے ہمیں نقش قدم کی جو دھول ہے اس کا ذرہ ہونا منتخب فرما لے۔